خواتین و حضرات آداب، آج کی اس تقریب میں جو رسم اجرا کی تقریب ہے اس میں آپ سب کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ خصوصی طور پہ شیخ الجامعہ پروفیسر سید انور الحسن صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ پروفیسر عزیز الدین صاحب جو اس کتاب کے مصنف ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس ہال میں تمام حضرات شعبہ تاریخ کے پروفیسر دانش صاحب، رفیع اللہ صاحب، اسلامیات کے پروفیسر حبیب صاحب، محترمہ پروفیسر طلعت عزیز صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، پروفیسر رضا اللہ صاحب اور تمام حاضرین، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے اس پروگرام میں۔ اسٹیج پہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر خانڈے پرویز، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تاریخ، آپ کا بھی اس تقریب میں خیر مقدم ہے، اور میں اپنے ساتھی اکرام اللہ صاحب جو شعبہ تاریخ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اس تقریب کا ہمارے درمیان OSD صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ڈاکٹر عاطف عمران صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ قلم کی آیت نمبر 1 تا 7 کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نون و قلم اور ان چیزوں کی قسم ہے جو وہ فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے پروردگار کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق کے حامل ہیں۔ تو اب جلدی ہی آپ بھی دیکھ لیں گے، اور یہ لوگ بھی، کہ تم میں سے کون دماغی خلل میں مبتلا ہے۔ یقیناً آپ کے رب اس شخص سے خوب واقف ہیں جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ درست راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف عمران صاحب۔ اب میں یونیورسٹی ترانہ کے لیے انجینئرنگ سیکشن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریکارڈڈ ترانہ پیش کریں۔
करम से तेरा हुआ बलन है, ये इल्म का शहर घर है मेरा मदरसा मेरा वतन है। तारीख का मौसम है, तहज़ीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। शुक्रिया हज़रात। अब गुलपेशी की रस्म की अदा की जाएगी। मैं प्रोफेसर सैयदनुल अज़ीज़ुद्दीन हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदर मजलिस व शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयदनुल हसन साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तकरीब की सबसे अहम कड़ी ये है कि इस किताब का इजरा अमल में आना है। इसके मुतालिक चंद बातें मैं रखना चाहूँगा। ये किताब अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल है और कई नुक्ते नज़र से। सबसे पहली बात जो मुझे लगी इस किताब के अंदर कि वो शख्सियत परस्ती से अलग है। बहुत ही तनक़ीदी नुक्ते नज़र से उसमें तमाम खतूत को यकजा किया गया और उसका मुक़दमा लिखा गया और उसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि उनकी जो शख्सियत है, सियासी, समाजी, तहज़ीबी एतबार से जो उनके नज़रियात हैं, सब की कहीं ना कहीं उसमें अक्कासी होती है। और दो चार बातें जो बहुत अहम हैं, जो अट्रैक्ट करती हैं, वो सबसे ये कि तक़सीम हिंद के वो मुखालिफ थे, बिल्कुल उनका एक अपना स्टैंड था। दूसरी अहम बात थी कि वो मर्द औरत के जो मसावात की बात थी, उस पे उनका एक अपना नज़रिया था। तालीम के नुक्ते नज़र से भी उनका एक अपना नज़रिया था, जिसको यकीनी तौर पे इन्होंने तनक़ीदी नुक्ते नज़र से देखा है। और इसके अलावा वो कहते थे कि मदरसों में मजहबी सेकुलरिज़म का एक बड़ा मिसाल उन्होंने पेश की है कि मदरसों में जो सरकारी मदरसे हैं उसमें मजहबी तालीम के वो फेवर में नहीं थे, उसके ख़िलाफ़ थे। कहते थे कि वो हर मदरसे को जो सरकारी हैं मतलब उनमें ये नहीं होना चाहिए। और दूसरे अलावा उर्दू के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही थी कि अगर उर्दू ज़बान को इल्म की ज़बान अगर बननी है तो उसमें बहुत सारे तराजिम होने चाहिए, बल्कि यूरोप की कोई भी ऐसी ज़बान बाकी ना हो जिसके अहम किताबों का उर्दू में तर्जुमा ना हो। तो ये एक बहुत उनका अहम नुक्ता था जो हम लोगों के लिए अहमियत का हामिल है। और दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि तक़लीद परस्ती जो है वो बहुत ही नुकसानदेह किसी कौम के लिए। तक़लीद परस्ती से इंसान का जो शऊर है, ताक़ुल है, वो एक तरह से कुचल देती है तक़लीद परस्ती। इस तरह के उनके नज़रियात हैं। यकीनी तौर पे हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं इस पे गुफ्तगू करेंगे और इसके मज़ीद गोशे आपके सामने आएंगे। ये मुख्तसर सा एक मेरा जो अपने जो तासुरात थे वो मैं आपके सामने मैंने रखा था। और इसके अलावा
اب میں گزارش کرتا ہوں کہ اجرا کی جو رسم ہے اس کو ادا کی جائے. اس کے لیے پروفیسر عزیز الدین صاحب اپنے جو شیخ الجامعہ ہیں وہ اپنے دست مبارک سے اس کا اجرا فرمائیں. اور اسٹیج پہ جو اس کے مرتبین ہیں وہ بھی تشریف لائیں. ان میں جو شامل ہیں ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر پاشا, محبوب پاشا, آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ایک دو کتاب دے دیجیے. اور چاہیے. بہت بہت شکریہ محترم شیخ الجامعہ صاحب. اب یہ خطاب کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو سب سے پہلے میں پروفیسر عزیز الدین حسین صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا. اس سے پہلے میں 2 منٹ ان کے بارے میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے شعبے میں ایک بڑا نام ہے, اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی انہیں قدر و منزلت کا مقام حاصل ہے. عام طور پہ لفظ ہم لوگ سنا کرتے تھے قران الصادین. پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا طالب علمی کے زمانے میں, تو کئی بار میں نے سنا تو میں نے پھر اس کو دیکھا ڈکشنری میں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب 2 مبارک ستارے ایک برج میں آ جاتے ہیں تو قران الصادین بنتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب 2 عظیم شخصیات جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے ہم قران الصادین کہتے ہیں. میری مراد پروفیسر عزیز الدین صاحب اور پروفیسر سید عین الحسن صاحب سے ہیں. ان میں ایک تاریخ کا نگہبان ہے تو ایک تہذیب کا محافظ ہے. پوری شخصیت میں اگر دیکھا جائے شیخ الجامعہ صاحب, پوری شخصیت میں ایسا لگتا ہے کہ ایک تہذیب کی نمائندگی ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر موقع پہ کہا جاتا ہے کہ زبان صرف ایک زبان نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک اپنے آپ میں مکمل تہذیب ہوتی ہے. تو ان کلمات کے ساتھ میں اور خاص طور سے تاریخ کے حوالے سے میں کیا کہوں, یہاں شعبہ تاریخ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو کارنامے اور جو خدمات ہیں یقینی طور پہ میں چند جملوں میں نہیں کہہ سکتا. ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ PhD بھی کرائی جائے ان کے اوپر. تو یہ ان کی حیثیت ہے. ان کو میں 2-4 جملوں میں کیا کہوں کہ ان کے کتنی خدمات ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے شعبے سے جڑے, یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے. یہ جب بھی کبھی ذکر آتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ COCS میں آنرری پروفیسر ہیں اور ہم وہاں سے وابستہ ہیں. تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور اس کا بھی سہرا ہمارے شیخ الجامعہ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا انتخاب کیا کہ ہم لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شعبے سے عزیز الدین صاحب جیسی شخصیت وابستہ ہے. ہم آپ کو سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر سید عین الحسن صاحب, وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد, ڈاکٹر احمد صاحب, ڈاکٹر پرویز صاحب, ڈاکٹر اکرام الحق, فرینڈس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. میری تعلیم و تربیت میرے استاد پروفیسر سید نور الحسن صاحب نے کی, اور یہ جو کچھ کام ہوا یہ انہی کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے. صرف تعلیم ہی نہیں دی, تربیت بھی کی, کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے. تو انہوں نے جو ایک بات سکھائی کہ کوئی بھی کام بغیر کولیبریشن کے آپ نہیں کر سکتے. وہ خود بھی اسی میں بلیو کرتے تھے. لہذا یہ تمام دوست
ڈاکٹر بادشاہ احمد اور شعبۂ تاریخ کے ڈاکٹر پروفیسر دانش صاحب، پرویز، اکرام، یہ سب اس حلقے کا حصہ ہیں، اور یہ انڈائریکٹلی اس کیلنڈر کے کنٹریبیوٹرز ہیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً کلیریفیکیشن آدمی کرتا ہے تو کس سے کرے گا؟ کیونکہ اب اساتذہ تو سب اوپر چلے گئے، تو اب جو ینگ جنریشن ہے انہی سے آدمی اپنا کنسلٹ کرے گا، کلیریفیکیشن چاہے گا، تو یہ اس پروسیس کا حصہ ہے۔ جب میں جامعہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین آرکائیوز کا ڈائریکٹر تھا تو 1920 سے 2010 تک جو فاؤنڈرز آف جامعہ تھے، مولانا محمد علی، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، ان کی بات تو فاؤنڈیشن ڈے پہ بہت ہوتی تھی، لیکن ان کی کرسپونڈنس مینuscript فارم میں پڑی ہوئی تھی جامعہ کے ریکارڈز روم میں۔ میں نے اس پہ کام کیا، مولانا محمد علی کے کرسپونڈنس کے 3 والیوم شائع کیے، ڈاکٹر مختار احمد انصاری کا 1 والیوم شائع کیا، اور ڈاکٹر ذاکر حسین کی کرسپونڈنس کا 1 والیوم شائع کیا۔ جب میں یہاں آیا اور عین الحسن صاحب نے مجھے مولانا آزاد چیئر پہ اپوائنٹ کیا، تو میں نے سوچا کہ اسی چیز کو میں فالو کروں، کیونکہ مولانا آزاد پہ، ان کے خطوط پہ بہت سے دانشوروں نے کام کیا، اس کو پبلش کیا۔ اب ایک کیلنڈر کی ضرورت تھی، تو اسی ٹریڈیشن کو میں نے یہاں بھی انٹروڈیوس کیا۔ یہاں یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ سر سید احمد خان، فاؤنڈر آف MAO کالج اینڈ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کرسپونڈنس کا آج تک کیلنڈر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تیار نہیں کر سکی۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد ہر سال 17 اکتوبر کو خراج عقیدت ادا ہوتا ہے، لیکن وہ سب ریکارڈ روم میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ضرورت تھی کہ مولانا آزاد کے مراسلات کا کیلنڈر بھی شائع ہو، تاکہ وہ مولانا آزاد یونیورسٹی کے پبلیکیشن کا حصہ ہو۔ اور یہ بھی مولانا آزاد پہ 25 سال گزرنے کے بعد پہلا پبلیکیشن ہے جو مولانا آزاد یونیورسٹی شائع کر رہی ہے۔ جہاں تک مولانا آزاد کا تعلق ہے، بڑے جری آدمی تھے، اور وہ میرے خیال سے، کیونکہ ان کے اجداد کا تعلق تصوف سے تھا، تو یہ جرأت ان کو تصوف نے پرووائڈ کی تھی۔ لہٰذا یہ جو خطوط ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے اور بھی خطوط ہیں۔ انہوں نے جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو بڑے سے بڑا شخص کو انہوں نے خط لکھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں ہیں، ہم اپنے حلقے میں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یا جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تب کہنا شروع کرتے ہیں مولانا آزاد نے یہ نہیں کیا۔ مولانا آزاد نے یہ کیا کہ جب کانگریس میں شامل ہوئے تو ڈاکٹر راجندر پرساد کو لکھا کہ کانگریس کی جو ممبرشپ ہے اس میں ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ایسی ہے کہ جو ہندو مہاسبھا کے بھی ممبر ہیں اور کانگریس کے بھی ممبر ہیں۔ مسلمان جو ممبر ہیں کانگریس کے، وہ صرف اور صرف کانگریس کے ممبر ہیں، ان کی ممبرشپ مسلم لیگ کی نہیں ہے۔ اور اس کا نوٹس ڈاکٹر راجندر پرساد نے لیا، اور انہوں نے اس کو اگلے سیشن میں رکھا۔ آج بہت سے لوگ جو کانگریس چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب کانگریس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ ان کے یہاں ریکٹیفائی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے اندر اسپرٹ مولانا آزاد جیسی ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری جیسی اسپرٹ ہو کہ ہم چیزوں کو نہ کہیں۔ تو مولانا آزاد نے ہر پہلو کو، چاہے وہ مہاتما گاندھی کیوں نہ ہو، مہاتما گاندھی کی وہ بہت
रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ों से उन्होंने इख्तलाफ किया, न सिर्फ ज़बानी बल्कि लिखा। जब पार्टीशन पे महात्मा गांधी ने एग्री कर लिया सरदार पटेल और नेहरू से, तो उन्होंने ख़त लिखा कि मेरी आखिरी जो पोजीशन थी कि आप कम से कम एग्री नहीं करेंगे, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप भी पार्टीशन के मामले पे एग्री कर गए। तो मौलाना आज़ाद ने हर स्टेप पे, आज बहुत से पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि मौलाना आज़ाद जिम्मेदार थे, मौलाना आज़ाद पार्टीशन के ज़िम्मेदार नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने आखिरी दम तक पार्टीशन की मुखालफत की, और जब ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, जब पानीपत से लोगों को ले जाना शुरू किया, क्योंकि पानीपत तफसीर का एक बहुत बड़ा सेंटर बना, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने 7 वॉल्यूम्स की तफसीर कुरान लिखी, तो मौलाना आज़ाद के एकदम जुमला निकला कि हाय मेरा पानीपत लुट गया। तो पानीपत जो एक तफसीर का बहुत बड़ा सेंटर था पार्टीशन से पहले, मौलाना आज़ाद ने कहा कि मेरा पानीपत लुट गया, क्योंकि पानीपत ने वो काम किया है इस्लाम के ऊपर कि आज हमको पता भी नहीं है कि क्या सर्विसेज पानीपत ने इस्लाम के सिलसिले में अंजाम दी। इसी तरीक़े से बहुत से कांग्रेस के मसाइल पे, उर्दू के मसाइल पे राजा जी को लिखा कि आपने तो वायदा किया था कि जब कांग्रेस का सेशन होगा तो बोर्ड्स उर्दू में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, लेकिन जब हम सेशन में गए तो हमें सिर्फ हिंदी नज़र आई, उर्दू नज़र नहीं आई। तो उन्होंने किसी बात को, लेकिन एक बात उन्होंने की, कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रोटेस्ट में कांग्रेस छोड़ दूँगा, कभी नहीं कहा। इख्तलाफ करते रहे, लड़ते रहे उन तमाम चीज़ों से। मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिट मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो मौलाना आज़ाद की इस स्पिरिट को डेवलप करे कि जो भी चीज़ है उसको कहे, चाहे वो एकेडमिक काउंसिल हो या दूसरी बॉडीज़ हो, ताकि उन चीज़ों की इस्लाह, उन तमाम चीज़ों पर काम बेहतर तरीके से हो सके। इसी तरीके से मौलाना आज़ाद ने पाकिस्तान के लिए भी कहा, लिखा है इन खतूत के अंदर कि मैं नहीं समझता कि जो पार्टीशन है ये देरपा साबित होगा। और आप देख लीजिए कि 1947 में पार्टीशन हुआ और 1971 में पाकिस्तान का भी पार्टीशन हो गया, बांग्लादेश अलहदा बन गया। तो मौलाना आज़ाद ने जो बात 47 में कही थी वो बिल्कुल साबित हो गई। और आज भी आप देखिए कि आज भी आज के जो अखबारात हैं वो ये शो कर रहे हैं कि वहाँ आर्मी फिर इस बात की कोशिश कर रही है कि वो पावर को कैप्चर कर ले। तो वहाँ डेमोक्रेसी कभी आई नहीं थी और ना कभी आएगी। जैसे मौलाना आज़ाद की भी यही राय थी कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ जो ज़मींदारी को उन्होंने एबॉलिश नहीं किया। जब तक आप ज़मींदारी को एबॉलिश नहीं करेंगे उस वक्त तक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक रूल जो हैं उस मुल्क में मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन मैंने कहीं कहीं मौलाना आज़ाद से इख्तलाफ भी किया है, जहाँ उन्होंने ज़मींदारी के एवोल्यूशन को सपोर्ट किया है, तो वहाँ मैंने ये बात कही कि ठीक है, ज़मींदारी डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन में ज़मींदारी का कोई मौका नहीं है, लेकिन आपको उनका इंतज़ाम करना चाहिए था कि जो तबका इससे अफेक्टेड होगा। आपने यूपी में ज़मींदारी एबॉलिश कर दी, और अगर आप देखें तो इन ज़मींदारों के बच्चे, ये इनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं कर सके। एडमिशन साहब, ये जो अंजुमन वजीफ़े सादात व मोमिनीन है, अगर आप इसकी वो देखें इनका रजिस्टर्स, तो एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिसको फाइनेंस किया है अंजुमन वजीफ़े सादात मोमिनीन ने उन ज़मींदारों के बच्चों को यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन किया मौलाना आज़ाद को कि ठीक है, ज़मींदारी एबॉलिश की, लेकिन उनके लिए भी कोई इंतज़ाम करना चाहिए था ताकि उनके बच्चे तालीम हासिल कर सकें। मैं एक मिसाल आपको दूँ, मेरी अपने वतन से मेरे रिश्तेदार थे सैयद साबिर रज़ा, उनके परदादा थे मीर आशिक अली,
جو سر سید کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس کے ٹریجر تھے. ان کے گریٹ گرینڈ سن چپراسی تھے میڈیکل کالج میں, کیونکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے کہ ان کا گریٹ گرینڈ سن جس کے دادا سائنٹیفک سوسائٹی کے ٹریجر رہے ہوں وہ تعلیم حاصل کرے. وہ چپراسی رہا میڈیکل کالج کے اندر. تو ٹھیک ہے آپ نے آزادی لی, آپ نے ذمہ داری ایبولش کی, بہت اچھا کیا, لیکن کم از کم اس طبقے کے لیے کوئی انتظام کیا ہوتا تاکہ وہ اس طریقے سے مفلوق الحال تعلیم سے دور نہ ہو جاتے. مولانا آزاد نے اور بھی کافی مسائل پہ اپنے خطوط لکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہمارے ساتھی, ہمارے طلباء. میں سمجھتا ہوں ان خطوط کو پڑھنا چاہیے, اس کیلنڈر کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کی اصلاح کر سکیں. میں پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا, ڈاکٹر احمد صاحب کا اور تمام اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فنکشن کی رونق بڑھائی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر سید محمد عزیز الدین صاحب. حضرات, ابھی آپ انتہائی فکر انگیز اور معلوماتی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اب میں ڈاکٹر کھانڈے پرویز اسسٹنٹ پروفیسر صوبہ تاریخ مانو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عزت مآب وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب, فارمر مولانا آزاد چیئر اور آنریری پروفیسر CUCS پروفیسر عزیز الدین حسین سر, ڈائریکٹر CUCS ڈاکٹر احمد خان صاحب, میرے کلیگ ڈاکٹر اکرام صاحب, اور جو پہلی صف میں بیٹھے جو ہمارے مہمان ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, جو میرے سینئر کلیگ صدر اور باقی ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ یہاں آئے اسٹوڈنٹ, تمام حاضرین کو میرا السلام علیکم. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ جو میرے استاد عزیز سر رہے ہیں ان کی کتاب کے بارے میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے میں عزیز سر اور ان کی جو ٹیم ہے, ڈاکٹر شیخ محبوب بادشاہ صاحب, ڈاکٹر احمد صاحب جو اس کتاب کے ساتھ جڑے ہیں, ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس کتاب کے لیے. اور میں ساتھ ہی میں VC سر کو بھی شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی جو ہمارے یہاں جو ایکیڈمک کلچر کو جو مزید فروغ مل رہا ہے, جیسے آج ہم نے کتاب کی شکل میں دیکھا عزیز سر کی جو کتاب آئی ہے, اور کچھ دن پہلے پروفیسر دیپک کمار سر جو آنریری پروفیسر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے, ان کی بھی کتاب سائنس اینڈ سوسائٹی ان ماڈرن انڈیا ریلیز ہوئی ہے. تو یہ ایک جھلک ہے, یہ سر کی وجہ سے ایسا ممکن ہو پایا. میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی ریویو نہیں ہے, لیکن یہ میرے خیالات ہیں جو اس کتاب کو پڑھ کے جو مجھے سمجھ آیا, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مولانا آزاد پہ بہت سارا لٹریچر, بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے تمام زبانوں میں, خاص کر انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی. اگر ہم انگریزی زبان کی بات کریں تو جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کام سراہا گیا ہے, ان میں A.N. ڈوگلس کا جو انٹلیکچوئل بایوگرافی آف مولانا ابوالکلام آزاد, جس کو بعد میں گیل منالٹ نے ایڈٹ کیا تھا. اس کے علاوہ پروفیسر V.N. دتا جن کا جلیہ والا باغ پہ بھی کام ہے, ان کا مولانا آزاد پہ بھی انہوں نے ایک عمدہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ مہادیو دیسائی کا کام 1941 میں ایک بایوگرافی کی شکل میں یہ کتاب چھپی, حالانکہ یہ 1941 تک ہی کے جو واقعات ہے اس میں قلم بند ہے. اس کے علاوہ جو ہے سیدین حمید صاحبہ جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے جڑی ہوئی ہے ماضی میں, انہوں نے بھی ایک عمدہ کام جو ہے مولانا آزاد پہ کیا ہے. کچھ سال پہلے میرے استاد محترم پروفیسر رضوان کرسر صاحب کا بھی کام جو ہے مولانا آزاد پہ چھپ کے آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے A.G. نورانی, اعجاز احمد اور بھی لوگ جنہوں نے وقتاً فوقتاً مولانا آزاد پہ جو ہے کچھ مقالوں کی شکل میں جو ہے تحقیق کی ہے. حال ہی میں جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا, جب عزیز سر نے یہ کتاب
مجھے دی، تو میں اس کو پڑھ ہی رہا تھا، تو اتنے میں ایک اور کتاب مولانا آزاد پہ جو ہے مارکیٹ میں آئی، پروفیسر ایس عرفان حبیب صاحب کی مولانا آزاد پہ ایک بایوگرافی اسی سال آئی، وہ ریسنٹ ایڈیشن ہے اس جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں بھی بہت سارا کام کیا گیا، خاص کر ایک 1947 کے بعد اگر ہم بات کریں تو پارٹیشن کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ کام اگر کسی سیاسی لیڈر پہ ہوا تو وہ مولانا آزاد پہ ہوا، کیونکہ پارٹیشن کے بعد جو کرائسس اٹھے اور جو ایک امیدیں تھی ٹو نیشن تھوڑی جو خواب دکھایا تھا، پھر جو حقیقت میں لوگوں کو فیس کرنا پڑا، پھر مولانا آزاد کی طرف لوگوں نے رجوع کیا، اور اس ضمن میں جو ہے اردو زبان میں بھی بہت ساری تحقیق کی گئی مولانا آزاد کے متعلق۔ ان میں اگر ہم بات کریں جیسے عبدالرزاق ملیح آبادی، فضل الدین صاحب، سلمان شاہ جہاں پوری، ضیاء الحسن صاحب، رشید الدین خان صاحب، اور اس میں ایک کام بڑا عمدہ ہے مالک رام کا ایک کام جو ہے، جنہوں نے خطوط کو استعمال کر کے جو مولانا آزاد کے کنٹمپریری تھے ان کو استعمال کر کے مولانا آزاد کی جو شخصیت کے مختلف پہلو کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں خطوط ایک ماخذ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ماخذ ہے، لیکن خطوط کا استعمال ہوا۔ اس بیک گراؤنڈ میں جو مولانا آزاد کی مراسلات کا جو کیلنڈر ہے، یہ ایک منفرد کام ہے، منفرد اس سینس میں ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف خطوط کو ماخذ کی بنیاد بنا کے مولانا آزاد اور اس دور کے جو اس دور کا جو سیاسی پہلو تھا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے احمد خان صاحب نے کہا کہ یہ شخصی، اس میں وہ جو شخصی پہلو جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے اس کتاب میں، بلکہ اس دور کے جو اور بھی پہلو ہے ان پہ بھی اس خطوط کے ذریعے ہمیں بہت معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اس میں 2 سیکشن ہے، ایک انٹروڈکشن کا سیکشن ہے جس میں عزیز سر نے کم سے کم 40-45 پیج پہ مشتمل انہوں نے خاص کر مولانا آزاد کی فکر، مولانا آزاد کی سوچ کے بارے میں ڈیٹیل میں روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر سید احمد خان کی جو اصلاحی تحریک تھی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں پھر بعد میں وجود آئی، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اس انٹروڈکشن میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن خاص کر میں ایک بات کی طرف جو ہے آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، وہ سر سید احمد خان اور مولانا ابوالکلام آزاد کے درمیان جو نظریاتی جو ڈفرینسز تھے ان پہ سر نے ڈیٹیل میں جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ جس طرح ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو جن کا یہ ماننا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد علی گڑھ تحریک کے دشمن تھے، کیونکہ ان کو بہت ساری باتوں پہ اعتراض تھا، خاص کر جو سر سید احمد خان کا سیاسی نظریہ تھا کانگریس سے دوری، اور پھر بعد میں مولانا آزاد کا یہ کہنا کہ اسی کی وجہ سے یہ 2 کمیونٹی جو ہے ہندو مسلم میں جو گیپ ہے وہ بڑھتا گیا۔ اور اس کے بعد جو مولانا آزاد نے بار بار کہیں پہ یہ بات بھی کہی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو طلبہ وابستہ ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس یا نیشنل موومنٹ کے حصہ نہیں بنتے، لیکن عزیز سر جو ہے یہ دوسرے گروپ، مجھے لگتا ہے کہ ایک اور جو اس میں جو بحث ہے جو مولانا آزاد کا دفاع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا آزاد جو ہے کچھ معاملوں میں سر سید سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سر سید کے خیر خواہ تھے۔ اور اس میں سر نے ایک اچھے جملے میں اس بحث کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ 2 دانشوروں میں اختلاف رائے کا ہونا ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہے۔ تو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جیسے سر نے بھی اس کتاب میں دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح مولانا آزاد نے بار بار اس بات کو سراہا کہ سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے تعلیم کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں۔ وہ اس کو انہوں نے جو ان کے جو مولانا سر سید احمد خان کا جو نظریہ تھا اس سے مولانا آزاد خود بھی متاثر تھے، اس کو ہمیشہ مولانا آزاد نے سراہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مدعے ہیں، اس انٹروڈکشن میں کچھ اور ایشوز پہ بھی بات کی گئی ہے، میں وہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر ہم خطوط کی بات کریں، جو یہ لیٹرز ہے جو نیشنل آرکائیوز انڈیا میں
جو موجود تھے ان کو کلیکٹ کیا گیا اور پھر ان کو ترتیب وار کرونالوجی کے حساب سے ان کو جو ہے اس سیکشن میں ان کو جگہ دی گئی. اور کچھ خطوط ایسے ہیں جن میں ڈیٹ نہیں ہے لیکن اس میں تب بھی انفارمیشن کے حساب سے ان کو کرونالوجی کے زمرے میں ان کو پلیس کرنے کی کوشش کی گئی. اس ضمن میں اگر میں تھیومیٹیکلی اس کو دیکھنے کی کوشش کروں کہ یہ ان خطوط میں کامن چیزیں کیا ہے یا کن مدعوں پہ سب سے زیادہ باتیں ہوئی ہے، وہ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، خاص کر جو ہمارے ریسرچ اسکالر ہے، جو طلبہ ہے، تاکہ آپ اگر کل فیوچر میں ریسرچ کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ماخذ کے طور پہ مل سکتی ہے. ان خطوط میں مجھے جو پرنسلی اسٹیٹس تھی، جو شاہی ریاستیں تھیں، ان کے بارے میں آپ کو ان خطوط میں بہت سارا مواد مل جائے گا. مثال کے طور پہ 1947 کے بعد جو شاہی ریاستیں، خاص کر کشمیر اور حیدرآباد، جس کا ایک بڑا مسئلہ بنا جب وہ مرج ہوئے، تو وہ اس طرح کی وہ جو سچویشن وہاں ارائز ہوئی اس کا ریفلیکشن ان خطوط میں دکھتا ہے. جیسے 1947 میں جب کشمیر کا الحاق ہوا تو پہلے یہ ایگریمنٹ ہوا کہ ڈیفینس، فارن افیئرس اور کمیونیکیشن کے معاملوں میں یہ اختیارات سینٹر کے پاس رہیں گے اور باقی معاملوں میں جو ریاست ہے وہ خود مختار رہے گی. شیخ محمد عبداللہ جو اس وقت جو پرائم منسٹر کہلائے جاتے تھے اس دور میں، کیونکہ پہلے پرائم منسٹر تھے، پھر وہ جو ہے سی ایم کا اس عہدے میں تبدیل کیا گیا، تو اس میں یہ ایک لیٹر جو ہے شیخ عبداللہ صاحب بھیجتے اور جس میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد سے شکایت کرتے کہ کس طرح یہ جو کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جب تقرری کرنی ہوتی ہے، وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ 43 کلرک کی اسامیاں تھی، اس میں صرف ایک کشمیری مسلم کو اس پہ تعینات کیا گیا، اور اس کا جو میسیج عوام کو جاتا ہے وہ ایک اچھا میسیج نہیں جاتا. مولانا آزاد نے اسی خط میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں کشمیر میں اپنی مقبولیت کو بڑھانا ہے، ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے، اس سیکشن کو، ڈسٹرس جو ہے اس کو کم کرنا ہے. لیکن بعد میں جو حالات جو 1953 کے بعد جو ہوئے آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، تو یہ ایک اس دور کے بارے میں کچھ معلومات ہے. آپ کو میں بتا دوں جو آرکائیوز میں خاص کر اس ایشو پہ اگر جانا چاہتے تو وہ کہیں نہ کہیں پہ یہ جو ایکسیس ہے اس فیز کا 47 سے لے کے 53 کا ہمیں نہیں ملتا ہے. اچھا، اس کے بعد حیدرآباد کے بارے میں بھی بات ہوئی، جب کسی پولیس سیکشن میں کسی شخص کو ایک مسلم جو اس میں گرفتار کیا گیا، اس کا وظیفہ بند کیا گیا، لیکن دوسری طرف کوئی موہن لال تھے، ان کا وظیفہ دیا گیا، اس پہ بھی مولانا آزاد نے بات کی. میں کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آخر پہ جو پارٹیشن کا جو ریفیوجیز کرائسس ہوا، اس ریفیوجی کرائسس کو جب اسکالر اسٹڈی کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں سے لوگ پاکستان چلے گئے، پاکستان سے یہاں لوگ ہو گئے، ڈسپلیسمنٹ ہوا، لیکن کچھ لوگ جو ود ان انڈیا میں تھے جو ڈسپلیس ہو گئے، جیسے دلی سے کوئی بامبے چلا گیا، جیسے وہ واپس ہے، اس کی جائیداد پہ کسٹوڈین قبضہ تھا. تو اس طرح یہ کسی ہسٹورین نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی گئی، جو پارٹیشن اسٹڈیز ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے. جو آخر پہ میں ایک دو باتیں اب کہنا چاہوں گا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے. عزیز سر کا جو کرافٹ ہے، اگر میں ان کے کرافٹ کی بات کروں ایز اے ہسٹورین، ایک مشہور تاریخ دان ایچ کار نے کہا ہے کہ اسٹڈی دا ہسٹورین بیفور یو اسٹڈی ہسٹری. عزیز سر کا جو کرافٹ ہے، جو ان کا جو میتھڈ ہے، وہ میتھڈ پچھلے 15 سالوں سے خاص کر جو ان کا کام ہے جو میں دیکھتے آیا ہوں، اس میں یہ ایک ڈاکیومنٹیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے، کسی چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا، چاہے وہ صوفیز آف دکن ہو، چاہے وہ 1857 کی بغاوت ریوزٹنگ 1857 ریولٹ، چاہے مولانا آزاد کے کیلنڈر ہو، یہ ڈاکیومنٹ کرنا تاکہ جو فیوچر جنریشن کے لیے اس معلومات کو جمع کر کے فیوچر جنریشن کے سامنے رکھ دے، تاکہ وہ پھر مزید اس پہ تحقیق کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے سر کا جو ان کا جو کور پوائنٹ ہے یا جو ان کی اسٹرنگتھ ہے، وہ پرائمری سورسز کو بنیاد بناتے ہیں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی ریسرچر کے لیے، وہ ہے آرکائیوز کا استعمال کرنا، جو سر نے کیا. اور ان کی ہر ایک کتاب میں، چاہے اردو زبان میں سورسز ہو، فارسی زبان میں سورسز ہو، ان کو کمپائل کر کے ہمارے سامنے رکھ دینا، تاکہ آنے والی جنریشن ہے جو ہم لوگ جو ہے ہمارے لیے یہ آسان کام ہو اس کو آگے بڑھانا. اور تنقیدی سوچ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تنقید بھی کی ہے بہت جگہ پہ، جو ایک ہسٹورین کا
ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جیسے بہت سارے لوگوں پہ الزام لگتا ہے کہ یہ ہیجیوگرافیکل اکاؤنٹس ہے، خاص کر جنہوں نے مولانا آزاد پہ کام کیا ہے، لیکن سر نے بہت جگہ پہ مولانا آزاد کی تنقید بھی کی ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک لیٹر ہے مولانا آزاد کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ حقوق النسواء جو ہے وہ سید ممتاز علی کا جس نے چھاپا تھا، اس عورتوں کے حامی تھے، ان کے حقوق کے حامی تھے، تو سر سید احمد خان نے غصے میں اس رسالے کو پھاڑ دیا۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ رسالہ نہیں تھا بلکہ وہ کتاب تھی۔ رسالہ جو ہے ان کا بعد میں تہذیب نسواء کے شکل میں شائع ہوا۔ اور دوسرا کہ جو عورتوں کے معاملے میں جو مولانا آزاد کا جو ایک دونوں پرسپیکٹو دکھ جاتے، کہیں کہیں وہ عورت کی ان کی حقوق کی وکالت بھی کرتے، کہیں کہیں ایک منفی سوچ بھی دکھ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی مزید اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مولانا آزاد کا جو خاندان ہے، ان کی 3 بہنیں تھیں، تینوں پڑھی لکھی تھی جیسے مولانا آزاد تھے، اور ان میں سے 2 شاعرہ تھیں۔ 2 کا تقرر جو ہے بھوپال ریاست میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوا تھا، ان میں سے ایک سیکرٹری کے عہدے پہ جو بھوپال ریاست شاہی ریاست تھی وہاں کی جو کوئین تھی اور اس کے سیکرٹری وہ بنی، اور انہوں نے علیحدہ یونیورسٹی کی بھی بات کی عورتوں کے لیے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کھانڈے پرویز صاحب۔ آج وقت کی کمی ہے، جمعہ کا دن ہے، اس لیے اب جیسا کہ اب صدارتی خطبے کا وقت آ گیا ہے، میں صرف 1-2 باتیں کہنا چاہوں گا انہیں ڈائس پہ بلانے سے قبل۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عزت مآب کی جو شخصیت ہے، جو ان کی برکت ہے، جب سے اس یونیورسٹی میں ہیں ہر روز ترقی کے نئے باب کھلتے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے کم سے کم اس کا اعتراف ضروری ہے میرے لیے، اس ضمن میں 2 تحفے ہمارے COCS کے لیے انہوں نے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ جو میں نے ذکر کیا تھا عز الدین صاحب کی شکل میں، دوسرا تحفہ جو تھا وہ تھا PhD پروگرام۔ اس سال سے ہمارے ہاں اردو کلچر اسٹڈیز میں PhD پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، ان کی بدولت، ان کی سرپرستی اور ان کی ہدایت کی وجہ سے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب عزت مآب گفتگو کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم لوگ سنتے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شعر میں ان کے لیے ایک نظر کرنا چاہوں گا کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ایک اور، خدا کے واسطے مہرے سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ تشریف لائیں، شکریہ۔ پروفیسر سید عزیز الدین حسینی حمدانی صاحب، ڈاکٹر احمد صاحب، پرویز صاحب، محبوب بادشاہ صاحب، اساتذہ کرام جو تشریف رکھتے ہیں یہاں، جو طلباء طالبات، میں یہاں کوئی طویل گفتگو کے لیے نہیں ہوں، مجھے تو آخر میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اس کو اتمام حجت تک پہنچا دیں آپ۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں مولانا آزاد پر کچھ کہوں یا پروفیسر عزیز الدین حسینی صاحب کے بارے میں کچھ کہوں۔ میں سوچتا ہوں ان دونوں کو اوائڈ کر لینا چاہیے اور جانا چاہیے وہاں کہ جہاں اپنی بات ہو سکے۔ یہ تاریخ جب ایک مرتب ہو رہی ہے تو اس سے میں کیوں محروم رہوں؟ کہیں نہ کہیں یہ گوشہ بھی آ جائے کہ جیسا کل پرسوں میں ہوا کہ میرے 4-5 جو منہ لگے دوست تھے وہ مل گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، ملاقات ہو گئی، چائے آ گئی، وائے بھی، اب شروع ہوئی بات تو کسی نے کہا میں نے نئی کار لی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ 22 کلومیٹر تک وہ ہم کو
22 किलोमीटर एवरेज देती है। इसका मतलब समझ गए, पेट्रोल से होगी या डीजल से होगी। दूसरे ने कहा भाई मेरी तो 18 से ऊपर नहीं जाती। तीसरे ने कहा कि नहीं, वो 12-13 तक जाना शहर में ठीक है, मेरी सही चल रही है। एक और थे, उन्होंने कहा कि मेरी कार बड़ी पुरानी है और भाई वो पुरानी कार ही मुझे अजीज़ है और वो 5 का एवरेज देती है। आपकी, मुझसे पूछा कि आपकी कार क्या दे रही है। मैंने कहा भाई मैंने तो ये गौर नहीं किया कि मेरी कार, इसलिए कि मैं चलाता हूँ, ये सब और नहीं करता। हाँ, मेरी जहाँ पुरानी चीज़ों की बात है, मेरे यहाँ एक जो है वो हिस्टोरियन है जो 100 की स्पीड देता है। अच्छा हिस्टोरियन है? मैंने कहा हाँ। मिलाइए? कहने नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, इससे कि मैंने अपने यहाँ उन्हें बुलाया था और भाई हर चीज़ पेट्रोल से चलती है, डीजल से, एनर्जी से चलती है। मैंने भी सोचा है कि ये एनर्जी से चल रही होगी, जिसको बुला रहा हूँ हमारा मेहमान, कुछ न कुछ तो एनर्जी इसमें होगी। अब हमारी अहलिया ने खूब अच्छे पकवान मंगवाए और उसके बाद उन्होंने सलाद भी रखा। उसमें से ढूंढा उन्होंने कि कोई फूल मिल जाए और उन्होंने फूल उठाया और सूंघ के छोड़ दिया और उसके बाद कोई 1 लुक़मा 2 लुक़मा खाने के बाद पूरी प्लेट को शर्मिंदा कर गए। अब आप सोचिए कि ऐसे को मैं कैसे लोगों से कह दूंगा कि आप इनसे मिलिए, इनको डिनर पर बुलाइए। आप लोग कतई ये हरकत ना कीजिएगा, इनको मधु मत कीजिएगा, वरना शर्मिंदगी आपको भी होगी और खाने को भी होगी। इसलिए कि ये आदमी खाने के लिए है ही नहीं। ये गुलजार साहब का गाना नहीं है जो दाना गुजरे इस ज़मीन से। भाई दाना हे से है, दाना, और दाना अलिफ से है, तो ये दाना वाले नहीं, ये दाना वाले हैं। मौलाना आज़ाद पर तो आप सब एक्सपर्ट हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अब ये कैलेंडर जो है ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको एक हल्की सी तरगीब देगा। जैसे कि मैं प्रवोक हो गया, मैं देख रहा था, हालांकि मुझे पहले मिल गई किताब, लेकिन कुछ इधर उधर, कहते हैं लूचे खाही। लूचे खाही क्या होती है कि वो इधर पलटा उधर पलटा, आखिर में कहते किताब देखी है मैंने। वो मैंने किया था, लेकिन मैं उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता कि पूरी किताब देखी हुई है, जबकि उसके ऊपर एक हल्का सा मेरा नाम भी है बदनाम होने के लिए। तो उसमें साहब आप देखिए, मैं देख रहा था शुरू के 1920 के खतूत हैं वो जो कलकत्ता से वो लिख रहे हैं। क्या आदमी था वो। बिहार के मदारिस के बारे में कलकत्ता से लिख रहा है। वो सारे उलमा और फुजला को के जो जिम्मेदारान थे कि आप जो ये सिलसिला चला रहे हैं, अब देखिए वो चीज़ें निकलती चली आएंगी। अब आप अगर तनकीद करने लगे, हैदराबाद में यूँ बोलते हैं, बिहार में यूँ बोलते हैं, अब दिल्ली वाले यूँ हैं, दिल्ली को तूती को ते से लिखा था खाना खराब में, तो बकवास किया जाओ भाई। हर तरह के अपने अपने जो उर्दू की बस्तियाँ हैं वो अपने अपने हिसाब से फ्लोरिश हो रही हैं। ये मौलाना आज़ाद 1920 में जानते थे और उन्होंने ये बात लिखी बिहार के मदारिस को कि आप ये सब बहस करना उर्दू पर छोड़ दीजिए, जो आप उर्दू की तरगीब में कर रहे हैं उसको कीजिए। अच्छा, उर्दू तक महदूद नहीं है मौलाना, रेंज बहुत बड़ा है। उनका रेंज ये है कि एक दक्कन से अखबार निकलता है, इसी कैलेंडर में आपने लिखा है कि दक्कन से अखबार निकलता था इस्लामिक कल्चर के नाम से। वो इस्लामिक कल्चर में जो उसका सालाना खर्च था वो 12,000 का था।
تو یہ جب لندن گئے اور وہاں ان سے کسی انگریز نے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں سے ایک انگریزی کا رسالہ نکلتا ہے اور وہ اس کی نوعیت کیا ہے، کوشچن مارک اس نے کر دیا. انہوں نے کہا ہاں میری نظر میں ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے. بات کو انہوں نے مولانا آزاد نے یہاں کے ایڈیٹر کو لکھا، بلکہ گورنمنٹ کو لکھا. وہ کوئی سردار جی تھے، وہ کیا تھے، ان کو لکھا. ان کو یہ کہا کہ دیکھیے پہلے 12,000 اس کو ملتے تھے، آپ نے گھٹا کے اس کو 10,000 کر دیا اور اب 10,000 سے 3,000 کر دیا. خدا کے لیے جو پہلے 12,000 ملتے تھے اس رسالے کو آپ وہی دیجئے. ابھی دیکھیے مولانا آزاد انگریزی کے رسالے کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. کیا وسیع القلبی اور کیا وسیع النگاہی تھی ان کی، مولانا کی. یہ سب چیزیں آدمی جب یہ سب پڑھے گا تو نہ جانے کتنی ریسرچز آگے بڑھیں گی. میرا کام یہاں پر وہ نہیں ہے کہ میں جو ریٹائر ہو رہا ہے اس کو یہاں مانو لا رہا ہوں. یہ کام میرا نہیں ہے. میں بھی بہت سوچ سمجھ کے ان کو لاتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اس یونیورسٹی کے اندر آگے مزید ریسرچز کو تقویت پہنچے. اور وہ اس کے لیے میں ہر کوشش کروں گا. ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی علم کو پیسے اور دولت سے تولا نہیں جا سکتا. آپ کے پاس رسد کم ہو مگر ہمت اتنی ہو تو کوئی بھی میدان جیت سکتے ہیں. آپ کہیں میں ہتھیار کے بل پر جنگ جیتوں گا، ہتھیار کے بل پر جنگ نہیں جی جاتی. بہت سی جنگیں جو ہیں وہ ہمت اور بہادری کے بل پر جیتی گئی ہیں. اپنے روب و تاب کے بل پر بہت ساری جنگیں جیتی گئی ہیں جہاں مقابلے پر آنے سے گھبرا گیا ہے مقابل. تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہے، کامیابی کے راستے پر آپ ہیں. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. یہ زمانہ آگے آنے والا زمانہ بدلتا رہے گا، وقت بدلے گا، لوگوں کے مزاج بدلیں گے، انداز بدلیں گے، سوچنے کے طریقے بدلیں گے، ریسرچ کے طریقے بدلیں گے، مگر یہ چیزیں رہ جائیں گی. اور جو مل جل کے، جو میں ان کی بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں، جو مل جل کے کام کرنے میں لطف ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ بھی یہ سوچ لیجئے کہ ایک آپس میں ہی ایک کنسنسس ایوالو کر کے، آپس میں مشورہ کر کے، لوگوں سے ایک اظہار خیال کر کے، ان کی رائے لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. ورنہ ہر آدمی اگر 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑا کرنے لگے گا تو یہ مسجد جو ہے وہ پائیدار نہیں ہو پائے گی. پائیداری کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کریں. میں ابھی یہاں پر رکا نہیں ہوں. اس یونیورسٹی میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو دستک دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آئیں اور آپ کے ساتھ مل کے کام کریں. آپ بہت آغوش باز اپنا دامن کھول کے ان کا استقبال کریں. آپ کو بہت سارے عزیز الدین حسینی صاحب کے جیسے بھی مل جائیں گے. اگر ان کے بالکل برابر کے نہیں ہوں گے تو کم از کم تھوڑی سی 1-2 انچ نیچے والے بھی مل جائیں گے. وہ بھی آپ کے لیے کرامت ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اور یونیورسٹی آگے بڑھتی جائے گی. میں اس کیلنڈر کے لیے اور احمد صاحب کو ثقافت کے نام پر جو کام انہوں نے کیا ہے اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک امید بھی رکھتا ہوں کہ ادب و ثقافت کا جریدہ جلد از نام پر آ جائے. تھینک یو، شکریہ. بہت بہت شکریہ عزت مآب شیخ الجامعہ صاحب. حضرات ابھی آپ انتہائی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اب میں اظہار تشکر کے لیے ڈاکٹر اکرام الحق اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تاریخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت بہت شکریہ. قابل احترام وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب،
پروفیسر سید عزیز الدین حسین صاحب آنرری پروفیسر CUCS، میرے دوست اور کلیگ ڈاکٹر پرویز کھانڈے صاحب، ڈاکٹر احمد خان صاحب ڈائریکٹر CUCS بانو، اور تمام حاضرین، اس انتہائی خوشگوار اور علمی نشست کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک رسم ہے شکریہ کی اور ایک فریضہ ہے، اور میں خوش قسمت ہوں اور شکر گزار ہوں پروفیسر عزیز الدین حسین صاحب میرے مشفق استاذ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ حضرات، سب سے پہلے میں آنریبل وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں، اور پروفیسر عزیز الدین حسین صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے اور CUCS کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمام مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لائے، اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کیا مولانا آزاد اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ شکریہ کے کم بلکہ مبارکباد کے زیادہ مستحق ہیں پروفیسر SM عزیز الدین حسین صاحب، جنہوں نے اس کتاب کی شکل میں یہ خوبصورت تحفہ ہم سب کو دیا ہے۔ اور جیسا کہ تقریر کے دوران عرض کیا گیا، یہ کتاب یہاں کے اساتذہ، طلباء، ریسرچ اسکالرز، ان سب کے لیے ایک بہت مفید مواد کی حیثیت اور ماخذ کی حیثیت سے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ میں یونیورسٹی کے رجسٹرار جناب پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، حالانکہ وہ اپنی مصروفیات کے باب کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن ان کی مدد اور ان کا تعاون اور ان کی رہنمائی ہمیشہ شامل حال رہی ہے۔ میں بطور خاص پروفیسر شگفتہ شاہین صاحبہ OSD 1، پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب OSD 2، پروفیسر علی مشرم جائسی صاحب ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر، ان سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی حیثیت سے اور مختلف سطح پر ان کا تعاون، ان کی رہنمائی اور ان کی حوصلہ افزائی ہم سب کو ملتی رہی ہے۔ شکریہ کے مستحق ہیں جناب ڈاکٹر پرویز کھانڈے صاحب، جنہوں نے اس کتاب کو ورق سے ورق تک پڑھا اور مولانا آزاد اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار بھی کیا اور ایک عالمانہ اور تنقیدی تقریر کی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان خیالات کو جذب کریں۔ شکریہ کے مستحق ہیں جناب ڈاکٹر احمد خان صاحب، ڈائریکٹر CUCS، اور ان کی پوری ٹیم، CUCS کا پورا اسٹاف اور ان کے تمام ممبران جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی۔ ڈاکٹر عاطف عمران صاحب، جنہوں نے تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کیا، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ IMC، PRO، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ، ان سب نے مختلف سطح پہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے ہماری مدد کی، ان سب کا بھی شکریہ۔ اور آخر میں تمام طلباء، اساتذہ، ڈینز، مختلف شعبہ جات کے صدر اور حاضرین، آپ سب کا بھی شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے اور ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار پھر۔ پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا بھی شکریہ دوبارہ۔ آخر میں یہیں پر اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ میں انجینئرنگ سیکشن کے ممبران سے اور ارکان سے گزارش کروں گا کہ وہ قومی ترانہ پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ Shubh Ashish Mange